ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, मोहतरम नाजरीन, आज की इस समेदा ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि इससे पहले हमने निदाए उर्दू जो 7वीं जमात की दरसी किताब है, इससे कई असबाख पढ़ चुके हैं जो इस समेदा की जानिब से आपके सामने पेश किया गया है। इसी तरह से आगे बढ़कर अजीज तलबा, आज मैं फिर से एक मरतबा आपके सामने मुखातिब हुआ हूं। मैं मोहम्मद असगर अली। आज का जो मेरा उन्वान है दिवाली, जो हमने इससे पहले सबक को पढ़ा, नज़म को पढ़ा था, जो कि इस नज़म के शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी हैं। इन्होंने बहुत ही एक बेहतरीन उम्दा अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया इस नज़म में। दिवाली जो नज़म है, जो हिंदुस्तान के अंदर, मैंने आपको कई बार बताया हूँ कि हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है ये कई मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा है। इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहा करते हैं, तो इस तरह से इस मुल्क की तहजीब भी क्या है, बहुत ही मुख्तलिफ है, अलग है। यहाँ पर कई मजहब के लोग रहने के बावजूद भी, अपने अपने अकायद अलग अलग होने के बावजूद भी लोग मिलजुल कर रहते हैं, एकजहती के साथ रहते हैं और कौमी एकजहती का फ़रोग़ देते हैं। अजीज़ तलबा, जैसा कि आप तमाम जानते हैं, नज़ीर अकबर आबादी ने दिवाली नज़्म को किस तरह से पेश किया, किस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया, किस तरह से आपको लुत्फ अंदोज किया। इस नज़्म के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पहले के मज़मून उन्वान में, हमने देखा है हिंदुस्तान के अंदर कौमी त्योहारें भी मनाए जाते हैं और मजहबी त्योहारें भी मनाए जाते हैं, जो कि यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया वगैरह जो हैं ये कौमी त्योहारें हैं, जो मुल्क के अंदर मुल्क की इज्जत के लिए, मुल्क की इज्जत और एहतराम को बढ़ावा देने के लिए जो त्योहारें मनाए जाते हैं उनको कौमी त्योहारें कहा जाता है। जो अपने मुख्तलिफ अकायद के लोग जो यहाँ पर रहते हैं, मुख्तलिफ अकीदों के साथ जो ईदें मनाते हैं, जो त्योहारें मनाते हैं, उनको मजहबी त्योहारें कहा जाता है। मैंने इससे पहले आपको ये बात बता चुका हूँ। अजीज तलबा, हम इससे आगे बढ़कर दिवाली जो नज़्म है, इस नज़्म के शायर जो मशहूर शायर हैं हिंदुस्तान के अंदर, यानी सारी दुनिया के अंदर भी इनके नज़में पढ़ी जाती हैं और गुनगुनाया भी जाता है, उस शायर के बारे में आज हम जानने के लिए जा रहे हैं, जिनको नज़ीर अकबर आबादी कहा जाता है। बाबाए नज़म यानी फादर ऑफ नज़म भी कहा जाता है इनको नज़म के अंदर बहुत ज़्यादा उबूरियत हासिल है। कई मशहूर और मारूफ नज़में नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी हैं, उनमें से ये भी एक थी जो कि हमने पढ़ा है। अजीज़ तलबा, आइए आज हम हफ्तम जमात की दरसी किताब निदाए उर्दू से सफ़ा नंबर 118 खोलें, जिसके अंदर शायर का तारुफ जो कि पेश किया गया है, इस तारुफ को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और मजीद मालूमात हासिल करेंगे। चलिए तलबा,
اب بلا تاخیر ہم کیا کریں گے، اس عنوان کی طرف بڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دیوالی نظم کو لکھنے والے شاعر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے ہم جا رہے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی، نذیر اکبر آبادی کا تعارف ہم اب پڑھیں گے بلند خوانی کے ذریعے، میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ بلند خوانی کے ذریعے سے سبق کو پڑھیں، سمجھیں۔ جہاں کہیں بھی آپ کو مشکل الفاظ درپیش آئیں، ایسے الفاظ کو آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں۔ سبق کے آخر میں آپ ان نکات کے اوپر، ان الفاظ کے معنوں کو آپ معلومات حاصل کریں اور اس کو ذہن نشین کریں۔ چلیے طلبہ، میں بلند خوانی کے ذریعے سے اب سبق کو پڑھ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ بلند خوانی کے ذریعے سے سبق کو پڑھیں۔ تعارف: نذیر اکبر آبادی شیخ ولی نام نذیر تخلص 1755 عیسوی میں بمقام دہلی میں پیدا ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی کے زمانے میں دہلی سے آگرہ چلے آئے اور یہیں ساری عمر بسر کی، اسی لیے اکبر آبادی کہلائے۔ آگرہ کا نام اکبر آباد تھا۔ آگرہ میں بچوں کو پڑھاتے تھے، اسی آمدنی سے گزارا کر لیتے۔ نذیر کی شاعری میں سادگی ہے اور زیادہ تر شاعری عوامی موضوعات پر ملتی ہے، اس لیے انہیں اردو کا عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ نذیر نے 1820 عیسوی میں وفات پائی۔ عزیز طلبہ، بہت ہی بہترین انداز میں آپ سبق کو بلند خوانی کے ذریعے پڑھے، میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ پڑھے ہوں گے۔ چلیے ہم جانیں گے نذیر اکبر آبادی کون تھے، ان کی پیدائش کب ہوئی اور یہ کون سے مقام پر پیدا ہوئے اور کہاں رہے، کہاں پر ان کی زندگی بسر ہوئی اور کس طرح کے شاعر تھے۔ چلیے، نذیر اکبر آبادی شیخ ولی ان کا اصل نام تھا۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ اساتذہ کو اردو نظم، غزل، نعت، حمد وغیرہ پڑھاتے وقت آپ سنے ہوں گے، یعنی شاعر کا جو نام ہوتا ہے بہت ہی مختصر ہوتا ہے، جو اس کو چھوٹا نام یعنی تخلص کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے کئی ایسے شعراء کے نام بھی پڑھے ہیں جو کہ بہت بڑا نام ہوتا ہے، مگر ایک شاعری کے لیے ان کا ایک چھوٹا سا نام رکھ لیتے ہیں جس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ شاعر المشرق علامہ اقبال، ڈاکٹر سر محمد اقبال جو ہے، ان کا جو تخلص ہے اقبال ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، ان کا جو تخلص ہے غالب ہے۔ اس طرح سے میر تقی میر ان کا تخلص ہے۔ اسی طرح سے کئی ایسے شاعر ہیں، ڈاکٹر انور مینائی جو ہے ان کا تخلص ہے، انور جو ہے اصل نام ہے۔ تو اس طرح سے شاعر کا ایک چھوٹا سا نام ہوتا ہے، اس نام کو کیا کہا جاتا ہے؟ تخلص کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر نذیر اکبر آبادی ان کا اصل نام جو ہے شیخ ولی ہے اور نذیر ان کا جو ہے تخلص ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے نذیر کے اوپر جو نشان لگا ہوا ہے، اس نشان کو جو لگا ہوا ہوتا ہے یہ نشان، اسی کو تخلص کہا جاتا ہے۔ 1755 عیسوی میں بمقام دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ جو کہ آپ تمام
اس بات سے بخوبی واقف ہیں ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک بہت ہی تمام یعنی مختلف تہذیبوں کا گہوارہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ بھی رہا کرتے ہیں، اور اس دیش کے اندر مختلف ریاستیں ہیں۔ ان تمام ریاستوں کا ایک الگ الگ صدر مقام ہوتا ہے، مگر ملک کا صدر مقام بھی ہوا کرتا ہے، جو کہ وہاں پر حکومت چلانے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس ہوتا ہے، جو کہ تمام وزراء وہاں پر رہا کرتے ہیں، وزیر اعظم سے لے کر صدر وغیرہ۔ تو اس مقام کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدر مقام کہا جاتا ہے۔ ریاست کے اندر بھی صدر مقام ہوا کرتا ہے، جہاں پر وزیر اعلیٰ رہا کرتے ہیں، گورنر رہا کرتے ہیں، وزراء رہا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ایم ایل ایز ہوا کرتے ہیں وہ رہا کرتے ہیں۔ یعنی حکومت چلانے کے لیے ایک حکومت کا صدر مقام مقرر کیا جاتا ہے، اس کو صدر مقام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہندوستان کا بھی صدر مقام جو ہے دہلی ہے۔ دہلی جو صدر مقام ہے ہندوستان کا، اس مقام پر ان کی پیدائش ہوئی، دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ نذیر اکبر آبادی 1755 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ عزیز طلبہ، احمد شاہ ابدالی کے زمانے میں دہلی سے آگرہ چلے آئے۔ احمد شاہ ابدالی جو ہیں یہ بادشاہ تھے، ان کے زمانے میں کیا ہے، یہ کہاں پر آئے؟ دہلی سے آگرہ چلے آئے۔ آگرہ کو کون نہیں جانتا، جو کہ ساری دنیا کے اندر یہ نام بہت ہی مشہور اور معروف ہے۔ کیونکہ ایک ایسی وہاں پر عمارت ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا کے نقشے کے اندر اس مقام کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس مقام کو یاد کیا جا سکتا ہے، جس کو آگرہ کہتے ہیں۔ آگرہ کے اندر تاج محل ہے، جو کہ ہندوستان کی شہرت کو ساری دنیا کے اندر بلند کرتا ہے، ہندوستان کی تہذیب کو بتاتا ہے، ہندوستان کے تہذیب و تمدن کو اور فن تعمیرات کے بارے میں کیا ہے، ساری دنیا کو بتاتا ہے کہ ہندوستان کیا ہے، تاج محل ہندوستان کے اندر ایک ایسا ایک عجوبہ ہے جو کہ چاروں طرف سے کیا ہے ایک ہی نظارہ ہمیں دیتا ہے، ایک ہی طرح نظر آتا ہے۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں یہ تاج محل کو تعمیر کیا گیا۔ چلیے دیکھیے، جہاں پر تاج محل ہے اس مقام کو کیا کہا جاتا ہے؟ آگرہ کہا جاتا ہے۔ آگرہ کیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی آگرہ چلے آئے اور یہیں ساری عمر بسر کی۔ نذیر اکبر آبادی وطن سے کیا ہے، دہلی سے آگرہ آئے۔ آنے کے بعد جتنی ان کی زندگی بقیہ زندگی تھی وہ زندگی یہیں پر گزر بسر کی۔ اسی لیے اکبر آبادی کہلائے، یعنی اکبر آبادی اسی لیے کہلائے جو کہ کیونکہ یہ آگرہ میں رہا کرتے تھے۔ کیوں ان کو اکبر آبادی کہا گیا؟ کیونکہ جو کہ آگرہ کا جو پرانا نام تھا وہ کیا تھا، یعنی اکبر آباد تھا۔ پہلے کیا تھا نام؟ اکبر آباد تھا، بعد میں اس کو آگرہ نام رکھا گیا، اس لیے ان کو اکبر آبادی کہتے ہیں۔ آگرہ میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ آگرہ کے اندر بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ بادشاہوں کے زمانے میں، قدیم زمانے میں اسکول مدارس، جیسا کہ آج کے دور میں گلی گلی کے اندر مدارس ہیں، یعنی مدرسے ہیں، اسکولز ہیں، گورنمنٹ اسکولز ہیں، جو کہ حکومتیں آج تعلیم کو فروغ دینے کے لیے، تعلیم کو ترقی، یعنی ایک قوم کو، ایک تمام کیا ہے شہریوں کو، تمام بچوں کو ایک تعلیم کی طرف لے جانے کے لیے، تعلیم کی ترقی، تعلیم سے آگاہ کرانے کے لیے گلی گلی میں کیا ہے، یعنی ہر جگہ پر جہاں پر سہولیت کے مطابق کیا ہے، یہ مدارس کو، گورنمنٹ اسکولز کو کھول رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج
بہت سارے ہر گھر میں کیا ہے پڑھے لکھے لوگ ملا کرتے ہیں. قدیم زمانے کے اندر بھی بہت زیادہ اچھے پڑھے لکھے لوگ رہا کرتے تھے, تعلیم بھی اچھی مؤثر تعلیم ہوا کرتی تھی, مگر تعلیم اس طرح سے ہوا کرتی تھی جو کہ ایک جگہ ایک معلم جا کر گھر گھر جا کر بھی پڑھایا کرتے تھے, اور ایک گلی کے اندر وہ بچے کیا ہے غیر رسمی طور پر غیر رسمی طور پر کیا ہے آ کر کیا ہے بیٹھ کر پڑھتے تھے, یعنی بنا کوئی ٹائم ٹیبل, یعنی کسی بھی وقت میں کیا ہے تعلیم دیا کرتے تھے, رات میں بھی دن میں بھی فجر میں, اس طرح سے کہ الگ الگ وقفے میں تعلیم کو دیا کرتے تھے. یعنی تعلیم دینے کے لیے کیا ہے نذیر اکبر آبادی کہاں پر آئے, یہیں پر بسر کی زندگی اور یہیں پر کیا ہے بچوں کو پڑھاتے تھے. اسی آمدنی سے گزارا کر لیتے تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حکومت سے کوئی ان کو تنخواہ نہیں ملتی تھی, بلکہ بچوں کو پڑھا کر کیا ہے بچے جو پیسہ دیا کرتے تھے, بچے جو پیسہ ان کو جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے دیتے تھے, وہ پیسوں سے ان کا گزارا ہوا کرتا تھا. اسی لیے ان کی زندگی اسی پیسے سے گزرتی تھی. نذیر کی شاعری میں سادگی ہے, نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں سادگی ہے. ایک سادہ مزاج کے شاعر تھے. ایک جملے بھی اس طرح کے رہا کرتے تھے کہ بہت ہی سادگی سے ان کے اشعار شعر و شاعری ہوا کرتی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس دیوالی نظم میں بھی نذیر اکبر آبادی نے بہت ہی اپنے یعنی خوشی کے ساتھ کیا ہے خود بھی اس دیوالی میں شامل ہونے کا اظہار کیا ہے. جیسا کہ ہر گھر دیا جلتا ہے, ہر گھر روشنی ہوتی ہے گھر گھر کے اندر, کیونکہ ایک خوشی کا یہ موقع ہے. مٹھائی کے دکان لگائے ہوتے ہیں, حلوائی جو ہے مٹھائی کے دکان لگائے ہوئے رہتے ہیں گلی گلی کے اندر, مٹھائی کیا ہے ہر لوگ کیا ہے یہاں پر مٹھائی خریدتے ہیں. اس طرح سے میں بھی کیا ہے جواری جہاں پر اس کو کہا ہے آپ نے, میں بھی کیا ہے اس کا اظہار کیا, میں بھی اس میں شامل ہونے کی ایک خوشی کو انہوں نے ظاہر کیا ہے, جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے پچھلے سبق میں. آئیے اور زیادہ تر شاعری عوامی موضوعات پر ملتی ہے. ان کی جو شاعری ہے زیادہ تر عوام کی زندگی کے اوپر, عوام کے رہن سہن کے اوپر, عوام کے طور طریقے کے اوپر ملتی ہے. اسی لیے ان کو عوامی موضوعات پر کیا ہے ان کی شاعری زیادہ تر ملتی ہے. جیسا کہ آپ نے یہاں پر اس نظم میں پڑھا ہے, جیسا کہ دیوالی کو لے کر جو کہ ہندوستان کے اندر جو ہندو بھائی ہیں وہ جو ہے دیوالی کو کس طرح سے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے دیے کو جلا کر دیوں کو جلا کر کیا ہے اس عید کو مناتے ہیں. اس طرح سے کیا ہے عوامی زندگی موضوع کو لے کر یہاں پر کیا ہے انہوں نے نذیر اکبر آبادی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اس لیے انہیں اردو کا عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے. نذیر اکبر آبادی کو اردو کا عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ جو کہ انہوں نے عوام کے اوپر موضوعات کے اوپر زیادہ تر شاعری کی ہے. عزیز طلبہ, نذیر نے 1820 میں وفات پائی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 1755 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1820 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی. نذیر اکبر آبادی جو ہیں اپنی ساری زندگی میں بچوں کو پڑھا کر ان سے جو پیسہ آتا تھا اس پیسے سے زندگی گزار کر شعر و شاعری ادب اردو ادب کی طرف بہت زیادہ ان کی محبت تھی. انہوں نے کئی ایسے شعر و شاعری لکھے ہیں, نظمیں لکھے ہیں جو کہ آپ نذیر اکبر آبادی کی حیاتی زندگی اور ان کی شاعری کے کتابوں کو لے کر اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح کے شاعر تھے اور ان کو ادب سے کتنا لگاؤ تھا, کتنی زیادہ محبت ان کو تھی. اس طرح سے آپ ان کی شعر و شاعری سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور ان کا جو انتقال جو ہے 1820 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی. مزید جو ہے طلبہ آپ ان کی حیات زندگی کے بارے میں اگر معلومات کرنا چاہتے ہیں تو نذیر اکبر آبادی کی جو حیات زندگی کی کتابیں ہیں ایسی کتابوں کو آپ اٹھا کر کیا ہے لے کر کیا ہے دیکھیں, مطالعہ کریں. مطالعہ کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا. عزیز طلبہ, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شاعر بہت ہی ایک اعلیٰ معیار کے سوچ رکھنے والے
ہوا کرتے ہیں. ہم نے بہت سے ایسے شعراء کے بارے میں پڑھا ہے, علامہ اقبال, مرزا اسد اللہ خان غالب وغیرہ. ان کی سوچ کے مطابق کیا ہے, ان کی زندگی کے جو اصول ہوتے ہیں اسی طرح کے ہوتے ہیں. چلیے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ بخوبی نذیر اکبر آبادی کے بارے میں مختصر طور پر یہ صحیح اچھے انداز میں معلومات حاصل کی ہوں گے. چلیے طلبہ, آگے بڑھ کر ہم یہاں پر چند الفاظ کے معنی ہیں, ان الفاظ کے معنی کو معلوم کریں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, دیا کے جو معنی ہیں چراغ ہے, جو کہ اس سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ آپ کو دیا کا معنی یعنی زو معنی بھی اس میں آتے ہیں. دیا یعنی دینا بھی ہوتا ہے, یعنی دیا کا معنی چراغ بھی ہوا کرتا ہے. مگر یہاں پر کتاب کے جملوں کے اعتبار سے دیا کے معنی جو ہے چراغ ہیں. چراغ کو دیا کہا جاتا ہے. یارو یعنی دوستوں کو کیا کہا جاتا ہے, یارو کہا جاتا ہے. یہاں پر نذیر اکبر آبادی نے اپنے نظم کے اندر یارو جو لفظ استعمال کیا ہے یہ دوستوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. نقد یعنی نقد جو ہے یہ ادھار کا ضد ہے. جو ادھار نقد یعنی کیش جو ہم کہتے ہیں, کیش دینا یعنی ایک دم ہم جو کوئی چیز لیتے ہیں, لے کر کیا کرتے ہیں, ہم اس کو اسی وقت میں پیسہ دے دیتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے, نقد کہا جاتا ہے. ادھار جو ہے وہ آج جو کسی چیز کو آج لینا پھر کبھی پیسہ دینا, اس کو ادھار کہتے ہیں. مگر نقد ہے جو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہ رقم جو فوراً ادا کی جائے, فوراً جب ہم کوئی چیز خریدیں فوراً دینا, اس طرح سے. بتاسا ایک قسم کی شیرینی ہوتی ہے جو کہ نذیر اکبر آبادی نے اس نظم کے اندر دیوالی حلوائی جو ہے کئی طرح کے مٹھائی یہاں پر رکھے ہوئے تھے, جو کہ دیوالی کے موقع پر لوگ جا کر حلوائی کے دکان پر مٹھائی خرید رہے تھے. خریدنے بتاسا بھی ایک طرح کا ایک شیرینی ہے, ایک میٹھی چیز ہے, اس کو بتاسا کہا جاتا ہے. تلوانا یعنی تولنا. جیسا کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آپ دیکھے ہوں گے دکانوں کے اندر ہم کیا ہے کسی چیز کو لینے کے لیے جاتے ہیں, جا کر دکان والے سے کہتے ہیں کہ 1 کلو چاول دینا, 1 کلو شکر دینا. تو جب وہ دکان والا کیا کرتا ہے, ترازو کے اوپر کیا ہے وہ چیز کو رکھ کر کیا ہے تولتے ہیں. اسی کو کیا کہا جاتا ہے, تولنا کہا جاتا ہے, یعنی تلوائی یعنی تلوانا. جانیو جو لفظ یہاں پر نذیر اکبر آبادی نے استعمال کیا ہے, جانیو کے معنی جو ہے جاننا یعنی معلومات حاصل کرنا, جانو واقف ہونا. وہاں کو یہاں پر جو ہے وہاں کو استعمال کیا ہے. وہاں کے معنی, اس کے معنی جو ہے وہاں ہیں. وہاں بولے تو آج ہم کہتے ہیں یا الفاظ میں استعمال کرتے ہیں, جملوں کو جو ہم ادا کرتے ہیں اس وقت میں کہتے ہیں کہ یہاں وہاں, میں وہاں گیا تھا, میں یہاں آیا ہوں. اس طرح کے الفاظ یعنی وہاں کے جو معنی ہیں وہاں ہیں. راج جو ہے وقت زمانہ, وہ زمانے میں, وہ وقت میں, ان کے راج میں. اس طرح سے یہاں پر الفاظ کے جو چند معنی تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بخوبی ان الفاظ کے معنوں کو معلومات حاصل کر چکے ہوں گے. عزیز طلبہ, چلیے آگے بڑھ کر ہم الفاظ کے معنوں میں چند الفاظ ہیں جو کہ عجب انوکھا, جس کو عجب جو ہے انوکھا ہے, اور جو ہے تہوار جو ہے خوشی کا دن کو تہوار کہا جاتا ہے. خوشی کے تہوار کے معنی خوشی کا دن یعنی عید ہے. ادھار قرض, میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ نقد کا ضد ادھار ہے, یہاں پر یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے, ادھار یعنی قرض لینا. حلوائی مٹھائی کی دکان والا. گویا مانند یعنی مثل یعنی مثال, اسی طرح جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ایسا ویسا, ویسا ہی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں عام زبان میں. اسی طرح سے یہاں پر مانند مثل کو گویا کہا گیا ہے. ٹھانیو, ٹھاننا, پکارا, پکا ارادہ کرنا, یعنی ٹھاننا پکا ارادہ کرنا. ٹھانیو کے معنی. مانیو, جو مانیو یہاں پر ہمارے نظم کے اندر جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے, مانیو کے جو معنی ہے مان لینا, تسلیم کر لینا, کسی بات کو ماننا, استادوں کی بات کو ماننا, ماں باپ کی بات کو ماننا, تسلیم کر لینا, ان کی باتوں کو اپنا لینا. سما یعنی سما کس کو کہا جاتا ہے, منظر کو کہا جاتا ہے. کیا خوبصورت سما ہے,
کتنا اچھا سما ہے، یعنی کتنا اچھا منظر ہے. اس طرح سے اردو میں کئی ایسے الفاظ آتے ہیں جن کے کئی معنی ہوا کرتے ہیں. چلیے طلبہ آگے بڑھتے ہیں. ان الفاظ کے واحد لکھیے جو کہ آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے. یہاں پر جمع الفاظ دیے گئے ہیں، یہاں پر واحد جو الفاظ میں آپ کو بنا کر یہاں پر پیش کیا ہوں، یہاں پر کتاب کے اندر جمع الفاظ ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے چراغیں، چراغیں جو ہے بہت سارے ہوا کرتے ہیں، چراغ جو ہے ایک واحد ہوا کرتا ہے. بہاریں، بہاریں، بہار اس کا جو واحد جو ہے بہار ہے. دکانیں جو ہے بہت سارے ہوا کرتے ہیں، دکان جو ہے ایک واحد دکان کو دکان کہا جاتا ہے. کھلونے، بہت سارے کھیلنے کی چیزوں کو ملا کر کھلونے کہتے ہیں، ایک جو واحد ہوتا ہے اس کو کھلونا کہا جاتا ہے. نصیحتیں، نصیحت، بہت سارے جو نصیحتیں، جو باتیں جو بولتے ہیں ماں باپ، والدین، استاد، اساتذہ طلباء کے لیے کچھ ایسی باتیں بولتے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں ان باتوں کو اپنانے سے ان کی زندگی روشن ہو سکے. تو ایسی باتوں کو کیا ہے نصیحت کہا جاتا ہے. ان میں نصیحتوں کو، نصیحتیں یہاں پر جمع ہے، نصیحت جو ہے واحد ہے. قصے، بہت سارے، قصہ ایک واحد قصہ. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. ان الفاظ کی ضد لکھیے. تو دیکھیے آپ یہاں پر خوشی ہے، خوشی کا ضد جو ہے غم ہے. یعنی ضد جو ہے اپوزٹ ورڈ کو ضد کہا جاتا ہے اردو میں، انگریزی میں اس کو اپوزٹ ورڈ کہا جاتا ہے. دن کو رات، دن کا جو ضد ہے رات ہے. دن روشن ہوتی ہے، رات تاریک ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے رات کے اندر. گرم، ٹھنڈا، ضد. سچ کا ضد جو ہے جھوٹ ہے. بہار کا ضد جو ہے خزاں ہے. نقد کا ضد جو ہے ادھار ہے. زیادہ کا ضد جو ہے کم ہے. برا کا ضد اچھا ہے. ٹھیک ہے طلبہ، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر چند سوالات ہیں جو کہ اس سبق کے متعلق یہاں پر پیش کیے گئے ہیں. دیکھیے پہلا جو سوال ہے، ہر ایک مکان میں دیوالی پر کیا جلایا جاتا ہے؟ ہر ایک مکان پر دیوالی کے جو ہے کیا جلائے جاتے ہیں؟ دیے، کچھ دیوں کو جلائے جاتے ہیں. یہاں پر جواب یہاں پر پیش کیا گیا آپ کے سامنے. عجب بہار کا دن کب آتا ہے؟ عجب بہار کا دن جو ہے دیوالی کے دن یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں عجب بہار کا وہ دن تھا. تیسرا جو سوال ہے، دیوالی کا بازار کون سی چیزوں سے گرم ہے؟ کھلونے، کھیلوں اور بتاسوں سے دیوالی کا جو دن ہے، بازار جو ہے وہ کیا ہے؟ گرم ہے. چوتھا سوال، چند مٹھائیوں کے نام لکھیے. جواب بتاسے، برفی، جامن، جلوبی وغیرہ. نمبر 5 سوال، حلوائی کیا پکا رہے تھے؟ پکارتے ہیں. حلوائی کیا پکارتے ہیں؟ جواب میں حلوائی جو ہے مٹھائی لے لو، دیوالی ہے آئی پکارتے ہیں، اس کا جواب. چھٹواں جو سوال ہے، شاعر نذیر اکبر آبادی نے نصیحتوں کو کہاں رکھنے کی تلقین کی ہے؟ جواب یہاں پر دل میں رکھنے کی تلقین کی ہے، یعنی شاعر نصیحتوں کو جو ہے دل میں رکھنے کی تلقین کی ہے. ان مصروں کو مکمل کیجئے. یہاں پر چند مصرے دیے گئے ہیں، ان مصروں میں خالی جگہیں ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں مکمل کرنا ہے. ہر ایک مکان میں جلا پھر دیا دیوالی، یعنی یہ خالی جگہ ہے. یہاں پر جو سرخ رنگ کے اندر یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ خالی جگہ ہے جو کہ آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے. ہم نے یہاں پر اس جگہ کو پر کر کے کیا ہے؟ مصروں کو مکمل کیا ہے. ہر ایک مکان میں جلا پھر دیا دیوالی کا. ہر ایک طرف یہ خالی جگہ ہے، یہاں تک دیوالی کا، یہ خالی جگہوں کو ہم نے کو اجالا ہوا بھرتی کیا ہے، مصروں کو مکمل کیا ہے. مٹھائیوں کی دکانیں لگا کے، حلوائی لگا کے، دکانیں لگا کے جو ہے یہ یہاں پر ہمیں لکھنا ہے. پکارتے ہیں لالا دیوالی ہے آئی، یعنی ہیں لالا دیوالی ہے آئی، یہ جو مصرع ہے یہاں پر لکھ کے ہمیں مکمل کیے ہیں. نظیر آپ بھی ہے جواریہ دیوالی کا، یعنی بھی ہے جواریہ، یہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے یہاں پر لکھ کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. چلیے طلبہ، اس نظم سے ہم خافیہ الفاظ کی ہم فہرست بنائیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مثال کے طور پر تیوہار، تیوہار کا جو ہم خافیہ جو لفظ ہے ادھار ہے. حلوائی کا جو ہم خافیہ لفظ ہے تلوائی ہے. جانیو کا ہم خافیہ جو لفظ ہے
वो जो ठानियो है। इसी तरह से इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। उजाला, दिवाली की रात हर तरफ उजाला फैला हुआ था, यानी जो यहाँ पर उजाला हमने जुमले में इस्तेमाल किया। समा को भी यहाँ पर जुमले में इस्तेमाल किया है। सभी के दिल में समा भा गया दिवाली का। समा जो लफ्ज है इसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आगे बढ़कर बहार, दिवाली के दिन हर एक दुकान में चिरागों की बहार हो रही थी। बहार को हमने यहां पर इस्तेमाल किया जुमले के अंदर। त्योहार, दिवाली जहां में अजब तरह का एक त्योहार है, यहां पर त्योहार भी हमने जुमले में इस्तेमाल किया है। हलवाई, दिवाली के दिन हलवाई मिठाइयों के दुकान लगाते हैं, यहां पर हलवाई जो है हमने जुमले में इस्तेमाल किया है। खिस्सा, जहां भी जाओ दिवाली का खिस्सा बिखानी यारो, यानी यहां पर खिस्सा जो है हमने जुमले में इस्तेमाल किया है। अजीज तलवा, यहां पर चंद जोड़ियां हैं जो कि आपके दर्स किताब में दिए गए हैं। देखिए यहां पर हम यहां पर इसको किस तरह से बनाना है। देखिए, हर एक मकाम में जला, यहां पर फिर दिया, ये जो है इसका एक जोड़ है। हर एक तरफ को उजाला हुआ दिवाली का, यहां पर ये जो लफ्ज है इसको यहां पर लिखना है। सभी के दिल में समा भा गया दिवाली का, किसी के दिल को मजा, किसी को दिल को मजा जो है यहां पर खुश लगा दिवाली का। अजब बहार का दिन है दिन, ये जो है बना दिवाली का। इस तरह से हमें क्या है, इन अलिफ और बेग की जोड़ियों को लगाना है। लसानी यहां पर सरगर्मी, इनमें बेतरतीब हुरूफ को तरतीब देकर सही अल्फाज बनाइए और खानों को जो है खानों में लिखिए बोल के है। यहां पर मिसालें दी गई हैं, तरतीब से अल्फाज नहीं है मगर क्या बिखरे हुए हैं, इनको हमने यहाँ पर तरतीब देकर यहाँ पर लिखा है। जैसे मिसाल दाल अलीफ वाउ लाम, यानी दिवाली जो लफ्ज है दावल यहाँ पर ये होता है मगर इसका सही जो लफ्ज है वो जो है दिवाली है। यहाँ पर ईद क्या है, ई दाल अलीफ वाउ लाम है, इसको क्या है हमने मिलाकर यहाँ पर दिवाली लिखा है। यहाँ पर जो है वाउ रे अलीफ ते ई है, यानी त्योहार जो है इसको यहाँ पर हमने एक जुमला बनाकर लफ्ज बनाकर लिखा है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये बिखरे हुए अल्फाज को क्या है, लफ्ज़ों को क्या है यहाँ पर हमने मिठाई यानी ई मीम हमजा टे अलीफ हा मिलाकर मिठाई हुआ। इसी तरह से हलवाई तुलवाई नसीहत, इस तरह से इन बिखरी हुए अल्फाजों को बेतरतीब अल्फाजों को मिलाकर हमने लफ्ज़ बनाया है जो कि किताब में है। चलिए आगे बढ़कर दिवाली की जो लाम है यहाँ पर लामी ली से इसी वजन पर दूसरे अल्फाज बनाइए। इस तरह से यहाँ पर ली है तो इसको लामी ली है, इसको मिलाकर क्या है एक लफ्ज बनाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं दिवाली दाल वाउ अलिफ दिवा हुआ, इसको मिलाकर हम क्या किए दिवाली किए। जैसा सवाली सीन वाउ अलिफ सवा लामी ली सवाली, खवाली खवा यानी इसको भी इसी तरह से बनाया है। मनाली इसको ये लफ्ज़ को भी इसी तरह से बनाया है। मिसाली ये लफ्ज़ को भी यहाँ पर मिसा है, यहाँ पर हमने मिसा लामीली मिलाकर मिसाली बनाया है। दला यानी दाल लाम अलिफ दला को यहाँ पर लामीली मिलाकर दलाली बनाया है। जुगाली यानी जुगा जिम पे जो गाफ अलिफ गा जुगा जो है इसको लामीली मिलाकर जुगाली बनाया है। शुमाली यहाँ पर शीन मीम अलिफ शुमा लामीली शुमाली को यहाँ पर लामीली मिलाकर बनाया है। जमाली जीम मीम अलिफ जमा लामीली, यहाँ पर इसको लामीली को लेकर क्या है जमाली बनाया है। कसाली यानी काफ सीन अलिफ लामीली कसाली, इस तरह से हमने लामीली को लेकर जुमला बनाया। चलिए तलबा यहाँ पर हमारा मैं समझता हूँ कि इन अल्फाज के मानों को अज़दाद को वगैरह और शायर की तखल्लुस को यानी शायर का जो तारुफ था, ये तमाम बातें आप मालूमात हासिल कर चुके होंगे। आखिर में हम घर के काम की तरफ चलते हैं। घर पर काम नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई 2 नज़मों को लिख कर लाएं। यानी आपको क्या करना है, नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई जो है नज़मों को लिख कर लाना है। चलिए तलबा मैं समझता हूँ कि आप बखूबी इस सबक को समझे होंगे। इंशाअल्लाह फिर अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए और अपना ख़ास ख्याल रखिए, अपने घरों के आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखिए। अल्लाह हाफिज़। ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋ